अस्सलाम वालेकुम। आज हम सराब नावल की किस्त नंबर 3 पढ़ रहे हैं। मूना बोली, क्या हम अपना सामान रख लें? जो भीगने के ख़तरे से महफूज हो वो छत पर, और जो भीग सकता है वो नीचे। मैंने अंदर जाते हुए कहा, मुझे ताहिर के लिए कुछ हिदायत छोड़नी थी। इस काम से फारिग होकर मैं बाहर आया तो वो दोनों सामान का एक अंबार जीप में ठूसने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनकी तरफ लपका। ये क्या कर रहे हो? सामान रख रहे हैं। मूना ने एक बैग इस सामान के अंदर ठूसने की कोशिश करते हुए कहा जो मैं ले जा रहा था, और इसमें बाज़ नाजुक चीज़ें भी थीं। मैंने इससे बैग छीन लिया। ये क्या कर रही हो? इसमें क्या है? मेरे जूते। इसने एक दूसरे सूटकेस उठा लिया जो बैग से भी बड़ा था। हैरान होने का वक्त नहीं था। मैं नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। मैंने इससे सूटकेस भी ले लिया। इसमें क्या है? मेरे कपड़े। मुन्ना इत्मीनान से बोली। सफ़ीर एक बड़ा सा कार्टन खींचता ला रहा था। वहाँ ऐसा ही एक कार्टन, 2 अदद सूटकेस और 3-4 बैग्स पहले से जमा थे। इन कार्टन्स में क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। हमारे ख़ीमे और स्लीपिंग बैग्स। सफ़ीर हाँफते हुए बोला। और इन बैग्स में राशन, हाइकिंग का सामान और दूसरी ज़रूरी अशिया। ये सब वहाँ मिल जाता है, मैंने सख्त लहजे में कहा। और इतने जूते और कपड़े ले जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास सिर्फ 5 जोड़े हैं, बाकी सब सामान इसका है। मिस मूना, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। अपने लिए 7-8 जोड़े, एक जोड़ा जॉगर्स का ले लो, वरना मैं रवाना हो जाऊँगा, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। लेकिन मूना ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन मेरे तासुरात देखकर सफ़ीर और वो सूटकेस और बैग्स की तरफ लपके। उन्होंने जॉगर्स कपड़े निकाल लिए। बाकी सामान मैंने दफ्तर में अपने आराम के कमरे में रख दिया। तुम्हें ऐसे ही मिलेगा अनटच, मैंने इन्हें तसल्ली दी। लेकिन रास्ते भर मूना का मुंह बना रहा था। बाकी सामान किसी न किसी तरह जीप के अंदर और ऊपर बार कर दिया था। बामुश्किल 1 घंटे की ताख़ीर से हम 7 बजे रवाना हो सके थे। ये सफ़र कम अज़ कम 14 घंटे का था। आखिरी 2-3 घंटे का सफ़र कम रोशनी या तारीकी में होता। रास्ते में हमें 2 बार रुकना था। पहले लंच के लिए और फिर शाम की चाय के लिए। रास्ते में सब मिल जाता था, इसलिए मैं सिवाय पानी या कॉफ़ी के थर्मोस के कुछ ले जाने की जहमत नहीं करता था। 12 बजे के करीब जब मैं भूख से करीबुल मर्ग था, तब मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने जीप रोकी। मूना ने उकबी नशिस्त से पूछा, क्योंकि बंदा खाने पीने पर चलता है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो इसके लिए इसे सड़े से रेस्टोरेंट में जाना ज़रूरी है। मैं आलू भरे पराठे बनाकर लाई थी, अब भी गर्म होंगे, साथ में शामी कबाब भी हैं। जियो मिस मूना, मैंने खुश होकर कहा। ज़रा आगे एक आबशार है, इसके किनारे लंच करने का मज़ा आएगा। मैंने जीप दोबारा स्टार्ट की। लेकिन चाय तो ले लें, सफ़ीर बोला। मेरा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप खाकसार पे एतमाद करें तो मैं मिस मूना के साथ आबशार तक जाता हूँ। आप इतनी देर में चाय बनवा कर ले आएँ, मैंने कहा तो सफ़ीर हिचकिचाया, मगर मूना जल्दी से बोली, तुम शहबाज साहब शरीफ आदमी लगते हैं, मुझे लेकर नहीं भागेंगे। बादल नख्वास्ता सफ़ीर थर्मोस लेकर रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। मैंने जीप आगे बढ़ा दी। एतमाद का शुक्रिया। एतमाद मुझे खुद पर है, वो बेनियाजी से बोली। तभी तो अकेले रह रही हूँ, माँ बाप नहीं है, गुज़र चुके। एक भाई है जो खुद अमेरिका में है। साल 6 महीने में इसे एक बार बहन की याद आती है। ओह, आई एम सॉरी। मैंने ताज़ियत की और जीप सड़क से ज़रा फासले पर मौजूद आबशार की तरफ मोड़ दी। आबशार का पानी ज़रा आगे सड़क से गुज़र रहा था।
جیپ روک کر ایک تھیلے سے مونا نے بڑا سا ہاٹ پاٹ نکالا۔ میرا بھوک سے اتنا برا حال ہو رہا تھا کہ میں نے سفیر کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ مونا نے کہا وہ سفیر کے ساتھ کھائے گی۔ اس نے چست ٹراؤزر پہ فل آستین کی جرسی پہن رکھی تھی۔ وہ بلا شبہ دلکش لڑکی تھی اور مجھے حیرت تھی سفیر نے اب تک اسے پرپوز نہیں کیا تھا۔ سفیر نصف گھنٹے بعد چائے لے کر آیا تو میں ہاٹ پاٹ کے بیشتر حصے کا صفایا کر چکا تھا۔ آبشار کا منرل واٹر پانی پی کر میں نے ایک آسودگی بھری ڈکار لی تھی۔ اب ہم کیا کھائیں گے؟ مونا نے ہاٹ پاٹ دیکھا تھا۔ سوری، مجھے بھوک میں خیال نہیں رہا، لیکن کوئی بات نہیں۔ شام تک ہم ایک جگہ پہنچیں گے جہاں ٹراؤٹ مچھلی ملتی ہے، میں تمہیں مچھلی کھلاؤں گا۔ ٹراؤٹ کے وعدے پر انہیں صبر شکر سے باقی ماندہ کھانا کھایا۔ ہم نے چائے پی اور آگے روانہ ہو گئے۔ آگے راستہ خراب اور پرپیچ تھا، ایسے میں بے حد اعتماد رہ کر ڈرائیونگ ضروری تھی۔ اس راستے پر آئے دن حادثے ہوتے تھے۔ شام 6 بجے ہم اسکردو سے ابھی 3 گھنٹے کی مسافت پر تھے۔ فوکر جیسے سست رفتار طیارے یہ فاصلہ محض 35 منٹ میں طے کر لیتا ہے، جبکہ سڑک سے یہ فاصلہ 15 سے 18 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، وہ بھی سڑک درست اور موسم صاف ہو تو۔ اس روز خوش قسمتی سے سڑک پر کہیں لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوئی تھی، نہ ہی موسم خراب تھا۔ جب ہم اسکردو پہنچے تو مونا کا موڈ خراب تھا، کیونکہ میں نے راستے میں حسب وعدہ اسے ٹراؤٹ نہیں کھلائی تھی۔ اس کا وقت نہیں تھا۔ میں نے سیدھا دفتر کا رخ کیا جو اسکردو بازار میں تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے شہر نیند کی لپیٹ میں تھا۔ جس گروپ کے لیے میں سامان لایا تھا اسے صبح 6 بجے روانہ ہونا تھا۔ مونا اور سفیر کے لیے جگہ تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا تم دونوں یہیں سو جاؤ، پیچھے ایک کمرہ ہے، کمبل مل جائیں گے، سردی زیادہ نہیں ہے۔ بھوکے سو جائیں، مونا نے خوفزدگی سے کہا۔ سوری، میں ابھی لڑکے کو بھیجتا ہوں، میں نے شرمندگی سے کہا۔ ان دونوں کو کھانا منگوا کر دیا۔ اسکردو برانچ کا مینیجر گلشا صبح ہی آتا تھا، اس لیے میں نے خود ہی ضروری کام نمٹا دیے۔ اس چکر میں رات 2 بجے سو سکا۔ صبح 5 بجے پھر اٹھ گیا، یک بستہ پانی کے چھینٹے مار کر اور تلخ سیاہ کافی پی کر نیند بھگائی۔ اس دوران میں گلشا آ گیا۔ سفیر اور مونا کو جگا کر میں نے تیار ہونے کا کہا اور خود ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گروپ کے لیے 2 عدد جیپیں آ گئی تھیں، مگر جب میں نے اس گروپ کے لیڈر جرمن باشندے سے بات کی تو اس نے بتایا ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ اس صورت میں ایک جیپ اور کرنی پڑتی اور اس کا سارا خرچہ مونا اور سفیر کو دینا پڑتا۔ میں واپس دفتر تک آیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ مونا اطمینان سے بولی، ہمیں نہیں پتہ، ہم آپ کے بھروسے پر یہاں آئے تھے، اس لیے اب آپ ہمیں بھیجیں۔ میں نے سر پہ ہاتھ مارا، ہمدردی مجھے مہنگی پڑ گئی تھی۔ اب یہ میرے سر تھے۔ دونوں کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شہباز صاحب، ہمیں بہر صورت اس پارٹی کے ساتھ جانا ہے۔ آپ لارے دے کر لائے تھے ہمیں، سفیر نے کہا، لہٰذا آپ ہی کچھ کریں۔ اوکے، آپ 25,000 دیں، باقی حساب کتاب اسلام آباد آنے پر ہوگا۔ واضح رہے یہ آپ کو یہاں تک لانے اور دیوسائی کا سفر کے لیے ہے، واپسی آپ کو اپنا خرچہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے 25,000 دیے، یہ رقم زیادہ نہیں ہے؟ مونا بولی، غیر ملکی سیاحوں سے تو میں نے فی کس 25,000 لیے ہیں، لیکن یہاں آنے اور رہائش کی ذمہ داری ان کی اپنی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، سامان جیپ میں رکھا ہے۔ راستے میں ان کے لیے سامان لیا، بہت کچھ وہ اسلام آباد سے ساتھ لائے تھے۔ تم دونوں کو 3 پورٹرز اور 2 گھوڑے لینے ہوں گے۔ گھوڑے کیوں؟ سفیر نے اعتراض کیا۔ دیوسائی پر گرمیوں میں برف پگھلنے سے پانی کی وسیع دریا بن جاتا ہے۔ ان کی گہرائی 3-4 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پانی اتنا یخ ہوتا ہے کہ اس میں چلنے والوں کے پیر فراسٹ ہائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے گھوڑے لے جانا ضروری ہے۔ مجھے گھوڑ سواری نہیں آتی، مونا بولی۔ فکر مت کریں، یہ گھوڑے سدھائے ہوئے اور دھیمی رفتار سے چلنے کے عادی ہیں۔
غیر ملکی سیاحوں کی پارٹی روانہ ہو چکی تھی۔ سورج کی اولین کرنوں میں وہ بلندی کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی۔ دریائے سندھ عبور کر کے ہم نے ان کا تعاقب جاری رکھا تھا۔ میں ایک بار دیوسائی کا سفر کر چکا تھا، اس لیے میں راستے میں انہیں اپنے تجربات سے مستفید کرتا رہا۔ راستے میں آنے والے ایک گاؤں پر رک کر میں نے 3 عدد پورٹر اور 2 گھوڑوں کا بندوبست کیا۔ وہ شام تک دیوسائی کے دامن تک پہنچ جاتے، جہاں تک پارٹی اگلی صبح اپنے سفر کا آغاز کرتی۔ میں نے انہیں جھیل کچورا میں دکھائی تھی۔ دوپہر تک ہم دیوسائی کے دامن تک جا پہنچے۔ دیوسائی دنیا کی چند بلند ترین میدانوں میں سے ایک ہے۔ کم سے کم 10,000 فٹ بلند اس سطح مرتفع کی بلندی بعض مقامات پر 12,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ چاروں طرف سے معروف سیاحتی مقامات اور دنیا کی معروف ترین چوٹیوں سے گھرے دیوسائی کا سفر ہر ٹریکٹر کا خواب ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کم ہی خوش نصیب اس پر سفر کر پاتے ہیں، کیونکہ اکثر ناموافق موسم آڑے آتا ہے۔ کبھی گرمیوں میں برف ہی نہیں پگھلتی، کبھی اتنی پگھلتی ہے کہ پورے دیوسائی پر سیلاب آ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سیاح اس طرف کا رخ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مونا اور سفیر سے کہا، شام تک پورٹرز اور گھوڑے آ جائیں گے، وقت ہوا تو تم لوگ اوپر چلے جانا، ورنہ کل صبح سفر کا آغاز کرنا۔ وش یو گڈ لک۔ سفیر نے گرم جوشی سے معانقہ کیا۔ شہباز، آپ نے واقعی ہمارے لیے بہت کیا ہے، ہم صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جیب تھپتھپائی، تم نے مجھے ادائیگی کی ہے، اب مجھے اجازت دو، مجھے واپس جانا ہے اور برانچ کی معاملات درست کر کے واپس اسلام آباد جانا ہے۔ مونا نے ہاتھ ملایا، پھر واپسی پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، میں نے کہا اور جیپ اسٹارٹ کر کے موڑنے لگا۔ جب تک وہ نظر آتے رہے، ہاتھ ہلاتے رہے۔ یہ تھی میری مونا اور سفیر سے اولین ملاقات۔ ہر بچہ خواب دیکھتا ہے، لیکن میں کچھ زیادہ ہی تخیل پسند تھا۔ میاں والی کا خطہ مردم خیز کہا ہے، بلکہ زیادہ ہی مردم خیز ہے۔ یہ سراسر مردوں کا شہر ہے، شجاعت اور مردانگی کا گڑھ ہے۔ اس خطے کے جیالوں نے جنگ عظیم اول اور دوئم میں یورپ اور افریقہ کے محاذوں پر تاج برطانیہ کی سربلندی کے لیے جان دی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ان جیالوں کو ازالے کا موقع نہیں ملا اور انہوں نے پاک فوج میں شامل ہو کر 2 جنگوں میں ملکی دفاع کی جنگ لڑی۔ میرے والد ایاز ملک فوج سے میڈیکل پر ریٹائر ہوئے۔ ان کے پاؤں میں 71 کی جنگ میں گولے کا ٹکڑا لگا اور وہ فوج سے فارغ کر دیے گئے۔ میرے 2 بڑے بھائی شجاع اور شاہد فوج میں تھے۔ شجاع بھائی کرنل بن چکے تھے اور شاہد بھائی ابھی کیپٹن تھے۔ بابا کی خواہش تھی ان کا تیسرا بیٹا بھی فوج میں جائے۔ بچپن میں تعلیم کے نام سے بھاگتا تھا۔ اسکول جانے کی نسبت مجھے اپنے گاؤں کے ارد گرد کے ٹیلوں پہ گھومنا زیادہ پسند تھا، لیکن بابا کے ڈر سے اسکول جاتا اور وہاں بور ہوتا۔ اسکول سے آتے ہی بیگ رکھ کر اور ماں جی کی نظر بچا کر باہر نکل جاتا۔ ویرانوں میں گھومتا، تھک جاتا تو کسی درخت کی چھاؤں تلے سو جاتا۔ جب گرمی اپنے جوبن پہ پڑتی تو باہر جانے کے بجائے حویلی کے اگبی صحن میں لگے 2 نیم کے درختوں کے تنوں سے بندھے نیٹ کے جھولے پہ لیٹ کر خواب دیکھا کرتا تھا۔ میرے خواب بھی دلکش ہوتے تھے، انوکھی دنیا اور انوکھی چیزوں کے بارے میں۔ جب اردو پڑھنا آئی تو بابا کی لائبریری سے داستان امیر حمزہ، الف لیلا اور اسی قسم کی تمام کتابوں کو چاٹ ڈالا۔ پھر اس سے آگے بڑھا، غیر ملکی فنکشن پڑھے۔ اس زمانے میں فلمیں صرف سینماؤں پر دکھائی جاتی تھیں۔ شجاع بھائی ان دنوں کاکون میں تربیت حاصل کر رہے تھے۔ وہ آتے تو میرے لیے کتابیں بھی لے آتے اور بابا ان پر خفا ہوتے، یہ لڑکا پاگل ہے، سارا دن گھومتا رہتا ہے یا کتابیں پڑھتا ہے۔ نہیں بابا، شوبی ذہین اور مختلف لڑکا ہے، شجاع بھائی میرا دفاع کرتے تھے، اور ابھی بچہ ہے۔ اسے سمجھا دو اسے فوج میں جانا ہے، میں اسے کیڈٹ اسکول میں داخل کرانے والا ہوں۔ بابا کی اس دھمکی نے مجھے دہلا دیا تھا۔ میں حویلی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہاں ماں جی تھی اور سغرا آپا تھی۔ سغرا آپا سب سے بڑی تھی، شادی کے 3 سال بعد ہی بیوہ ہو کر گھر آ بیٹھی تھی۔
ایک بیٹی تھی شمسا، جسے پیار سے شمسی کہتا تھا۔ جب میں 5ویں میں تھا تب سغرا آپا کے شوہر ایک تنازع میں ثالثی کرانے گئے اور فراقین کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ تب سے سغرا آپا نے بیوگی کا سفید لباس پہن لیا اور کسی صورت اسے اتارنے کو تیار نہیں ہوئی۔ ماں جی، بابا اور شجاع بھائی نے ہر ممکن کوشش کر لی۔ ہمارے تایا زاد بھائی یاسین ملک کی ان سے شادی کی خواہش مند تھے، مگر سغرا آپا کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ کوئی زیادہ زور دیتا تو شمی کو سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیتی۔ شمی میں ہم سب کی جان تھی، خاص طور پر میرے بغیر وہ ایک پل بھی رہنے کو تیار نہ تھی۔ جب وہ آئی تو میری اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ جب اسکول کھلے اور میں پہلے دن جانے لگا تو شمی نے رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ شوبی نہیں جائے گا، اس کی یہی رٹ تھی، لہٰذا میرا اسکول جانا ملتوی کر دیا گیا۔ 2 دن تک یہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد حل نکالا گیا کہ ایک ملازمہ شمی کو لے کر میرے ساتھ جاتی تھی، اور جب تک شمی آپا کے پاس جانے پر اصرار نہیں کرتی تھی، شمی ملازمہ کے ساتھ میری کلاس میں رہا کرتی تھی۔ بابا کی وجہ سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے یہ رعایت دی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ شمی نے میرے ساتھ جانے کی ضد ترک کر دی تو میں اکیلا اسکول جانے لگا۔ بابا نے مجھے کیڈٹ اسکول میں داخل کرانے کی بات کی تو میں پریشان ہو گیا۔ اب میں شمی اور دوسروں سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ شمی کی وجہ سے میں نے باہر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ماں جی اور سغرا آپا کے توسط سے بابا کے فیصلے کو بدلنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ بابا تعلیم میں بہت سخت تھے، میرے دونوں بڑے بھائی کیڈٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے۔ ماں جی نے شجاع بھائی کو اتنی سی عمر میں گھر سے دور بھیجنے پر خاصا ویویلا کیا تھا، لیکن ماں جی سے محبت کرنے والے اور ان کی ہر بات ماننے والے بابا نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میری باری میں بھی انہوں نے کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ جب اس کے دونوں بھائی گھر سے دور رہ کر پڑھتے ہیں تو اس میں کون سی نوابی گل ہے؟ یہ بھی کیڈٹ اسکول جائے گا۔ نوابی گل کی اصطلاح باز کی ایجاد کردہ تھی، ابا کی ایجاد کردہ تھی، زیادہ تر میرے لیے ہی استعمال کی جاتی تھی۔ جانے کا فیصلہ ہو گیا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے 8ویں تک اسکول میں پڑھا تھا۔ عام طور پر کیڈٹ اسکول میں بچوں کو آغاز سے لیا جاتا ہے، لیکن بابا کی کوشش سے مجھے داخلہ مل گیا۔ یوں بھی میں گھر سے دور ہو گیا۔ ابتدائی 1 مہینہ سخت گزرا، پھر رفتہ رفتہ عادت ہونے لگی۔ شمی اور ماں جی یاد آتی تھی۔ جیسے ہی اسکول میں چھٹیاں ہوتی میں گھر کی طرف بھاگتا۔ میٹرک کے بعد میں نے اسکول میں انٹر میں لے لیا۔ دوسرے سال جب گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تب شجاع بھائی کورس مکمل کر کے کمیشن آفیسر بن چکے تھے۔ ان کی تعیناتی گلگت میں تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا۔ پہلی بار میں نے آسمان کو چھوتے ہوئے برف پوش پہاڑ دیکھے تھے۔ ان کے حسن، رعب اور بلندی نے مجھے محصور کر دیا تھا۔ 2 مہینے میں نے خواب کی سرزمین پر گزارے۔ بھائی مجھے سیاچن بھی لے گئے، جہاں پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان جنگ زور و شور سے جاری تھی۔ ان گرمیوں میں مجھے ہائیکنگ کا شوق ہوا اور میں شجاع بھائی سے ہائیکنگ کی تربیت لیتا رہا۔ جب میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، میری واپسی کا وقت آ گیا۔ چند دن حویلی میں رہ کر میں واپس کالج آ گیا۔ سردیوں میں کالج 15 دن کے لیے بند ہوا تو میں جیسے ہی حویلی پہنچا، بابا نے مجھے طلب کر لیا۔ برخوردار، امتحان ہوتے ہی آرمی کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ مگر کیوں بابا، کیا ضروری ہے شجاع بھائی اور شاہد بھائی کی طرح میں بھی آرمی میں جاؤں؟ میں نے دبی زبان میں کہا۔ بابا کا پارا چڑھ گیا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ ہمارے خاندان نے ہمیشہ فوج کی نوکری کی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میرا اس طرف رجحان نہیں ہے۔ رجحان؟ بابا نے حقارت سے بولے، یہ تم نوجوانوں میں رجحان بڑا پایا جاتا ہے۔ اگر فوج میں نہیں جانا تو برخوردار پھر کرنا کیا ہے؟ میں نے ابھی سوچا نہیں، میں پھر دبی زبان میں بولا۔ بابا کا پارا مزید چڑھ گیا۔ خوب، اپنے مستقبل کی اتنی فکر ہے کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور جو باپ سوچ رہا ہے وہ قبول نہیں ہے۔ بابا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے التجا کی۔ کاکول میں تمہیں پڑھائیں گے،
ڈنڈا لے کر پیٹی نہیں کرائیں گے؟ بس میں نے کہہ دیا، امتحان دے کر آؤ، فوج کے امتحان کی تیاری کرو۔ بابا کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اس قسم کے لہجے کے بعد ان سے کوئی اختلاف کی جرات نہیں کرتا تھا، مگر اس روز میرے اندر سے اختلاف ابھرا تھا۔ میں نے صاف جواب دے دیا، بابا میں فوج میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد ایک طوفان اٹھا۔ بابا نے چھڑی اٹھا لی تھی۔ میں خاموشی سے پٹتا رہا، حتیٰ کہ ماں جی نے آ کے مجھے ان کے سامنے سے ہٹا لیا، ورنہ شاید بابا مجھے مار ہی ڈالتے۔ اس روز ان کو ایسے ہی غصہ آیا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر ماں جی نے مجھے بٹھایا اور خود ملک صاحب کو ٹھنڈا کرنے چلی گئیں۔ سغرا آپا نے آ کر میرے زخم دیکھے۔ شمی باہر سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ورنہ وہ رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ ماں جی بابا کو چپ کرا کے آئیں، پھر انہوں نے سغرا آپا کے ساتھ مل کر میرے زخموں پہ مرہم لگایا۔ بابا نے مارتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہ مجھے چوٹ کہاں لگ رہی تھی۔ ایک بار چھڑی میرے چہرے پہ لگی تھی اور اس کی نوک نے میرے ہونٹ کے ذرا نیچے جلد پھاڑ دی تھی۔ اس کا نشان آج تک میرے ہونٹ پر ہے۔ تو کیوں ملک صاحب کے حکم سے انکاری ہے؟ ماں جی نے نم لہجے میں کہا۔ وہ تیرے بھلے کو کہتے ہیں۔ میں چپ رہا۔ سغرا آپا میری پشت کے زخموں پہ ہلدی لگا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، شوبی تیرے بھائی بھی تو آرمی میں ہیں، پھر تو کیوں انکار کر رہا ہے؟ بس آپا، میں فوج میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر بڑے بھائی آرمی میں گئے ہیں تو ضروری ہے کہ میں بھی آرمی میں جاؤں۔ پر تیرے بابا نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، ماں جی نے فکر مندی سے کہا۔ اگر ان کی انا اولاد کی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو میں کیوں ان کی بات مانوں؟ میری بدقسمتی کہ یہ جملہ باہر سے گزرتے بابا نے سن لیا۔ ایک بار پھر طوفان آ گیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے اندر آئے اور مجھ پہ پل پڑے تھے۔ رہی سہی کسر انہوں نے اس بار پوری کر دی۔ ماں جی اور آپا مجھے بچانے کی کوشش میں بابا سے پٹ گئیں۔ ایک بار بابا نے درمیان میں آتی آپا کو دھکا دیا تو ان کا سر دیوار سے جا لگا، ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ ماں جی نے دیکھ کر چیخ ماری تھی، یہ کیا کیا ملک صاحب؟ سغرا آپا اکلوتی بیٹی تھی اور بابا ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے سر سے بہتے خون نے بابا کا غصہ آن واحد میں ٹھنڈا کر دیا۔ وہ گھبرا کر اپنے شملے سے آپا کا خون روکنے لگے، پھر انہیں سہارا دے کر باہر لے گئے۔ بابا کے لمبے چوڑے ہاتھوں نے مجھے پھر سے لہولہان کر دیا تھا، خاص طور سے ماتھے پر پڑنے والے مکے نے 2 جگہ سے کھال پھاڑ دی تھی۔ بابا کی نقشین انگوٹھی چھپ کر رہ گئی تھی۔ ماں جی کبھی میری طرف دوڑ رہی تھی اور کبھی بھاگ کر آپا کے پاس جاتی تھی۔ بابا نے ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ بابا کا غصہ تو سرد ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، بلکہ دیکھتے تک نہیں تھے۔ کبھی اتفاق سے نظر پڑ جاتی تو منہ پھیر لیا کرتے۔ میں 15 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی گھر سے چلا گیا۔ FSC میں نے بہت جان ماری، دن رات پڑھتا تھا، رات گئے تک جاگتا رہتا تھا، جیسے خود سے انتقام لے رہا ہوں۔ جب امتحان ہوئے تو پیپرز اتنے شاندار ہوئے تھے کہ مجھے یقین ہونے لگا پورے کیڈٹ اسکول میں اول پوزیشن میری آئے گی۔ اسکول کا ہاسٹل بند ہونے والا تھا، ویسے بھی یہاں کی حد تک میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ اب مجھے بابا کے حکم کے مطابق کاکول جانا تھا یا اپنی خواہش کے مطابق کسی اور جگہ داخلہ لینا تھا۔ میں حویلی واپس آیا تو میرے لیے بابا کا غصہ برقرار تھا، البتہ حویلی میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ سویرا تھی، بابا کی ایک کزن کی بیٹی۔ ان کی کینسر کے مرض میں وفات ہو گئی تھی اور انہوں نے سویرا کو بابا کی حوالے کر کے سویرا کا سرپرست بنا دیا تھا جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ شفقت ملک کی خاص زمین اور دیگر جائیداد و دولت تھی جسے انہوں نے ٹرسٹ کی صورت میں سویرا کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ ان کے بھائی اور دوسرے افراد لالچی تھے۔ ان سے خدشہ تھا کہ وہ سویرا کو اس دولت اور اس زمین کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا شفقت ملک نے بابا کو قانونی طور پر سویرا کا محافظ مقرر کر دیا تھا۔ وہ 13 برس کی تھی اور ان دنوں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ بے حد دبو اور خوفزدہ سی رہنے والی لڑکی میرے سامنے آنے سے کتراتی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ بابا کچھ عرصہ تو چپ رہے،
پھر پہلے امی اور سغرا آپا کے توسط سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں ٹیسٹ کی تیاری کروں۔ جب میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تو بابا نے مجھے طلب کر لیا۔ تمہیں تمہاری ماں اور بہن نے میرا حکم نہیں پہنچایا؟ انہوں نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا تھا۔ جی پہنچایا۔ پھر تم اب تک تیاری کیوں شروع نہیں کی؟ خلاف توقع بابا کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ بابا، میں نے اب تک اسے قبول نہیں کیا۔ میں نے بے بسی سے کہا، آپ کیوں مجھے زبردستی فوج میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں اور شعبے نہیں ہیں؟ میں یہ سب نہیں جانتا، مجھے واضح جواب دو۔ بابا فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں فوج میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے دل کڑا کر کے کہہ دیا، تب اس حویلی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اپنا سامان لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے حویلی سے نکال رہے ہیں؟ تو میں نے اور کیا کہا ہے؟ اپنی صورت لے کر دفع ہو جاؤ اور جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی جا رہا ہوں۔ ماں جی اور سغرا آپا کو پتہ چلا تو دوڑی آئیں۔ شوبی، یہ کیا کر رہے ہو؟ سغرا آپا نے میرے ہاتھ سے بیگ چھین لیا۔ یہ بات آپ بابا سے پوچھیں، انہوں نے مجھے حویلی سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اب کیا میں یہ بات سن کر بھی بیٹھا رہوں؟ جھلا نہ ہو، جھلا نہ بن، وہ تیرے باپ ہیں، ماں جی نے کہا، اور ملک صاحب سے بھی میں ابھی بات کرتی ہوں۔ کیا گھر کے سارے فیصلے وہی کریں گے؟ تو اور کون کرتا ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، کیا ہم نہیں کر سکتے اپنی زندگی کا فیصلہ؟ اس سے تو بہتر ہے آدمی کہیں اور جا کر رہے۔ میں نے الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنا شروع کر دیے۔ باپ نے غصے میں ایسے بات کر جاتے ہیں؟ سغرا آپا نے کپڑے واپس رکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے غصے میں کہا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے بستر کے نیچے سے جوتے نکالے۔ تم فکر نہ کرو، ماں جی انہیں سمجھا لیں گی۔ بابا نہیں مانیں گے، مان بھی گئے تب بھی اپنی شرط پر مانیں گے۔ مجھے آرمی میں نہیں جانا۔ بھائی، آرمی میں کیا خرابی ہے؟ سغرا آپا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنی عزت والا پیشہ ہے، پھر وطن کے محافظ بنو گے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں آپا، بس مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ فوج میں پابندیاں ہوتی ہیں اور میں پابندی برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال ماں جی نے نہ جانے کیا جتن کر کے بابا سے میری گھر بدری کا فیصلہ واپس کرا دیا۔ رات میں کھانے کے لیے بڑے کمرے میں نہیں گیا جہاں سب رات کا کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ ملازمہ بلانے آئی، لیکن میں نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیا۔ جوان گرم خون تھا۔ میں اب تک اپنی بے عزتی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ کئی بار میرے دل میں آ چکا تھا کہ خاموشی سے حویلی سے نکل جاؤں، لیکن ماں جی آپا اور شمی کا خیال کر کے بیٹھا رہا۔ تیسری بار ملازمہ کے بجائے سویرا آئی تھی۔ اس نے کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ ماں جی نے کھانا بھیجا ہے، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں۔ میں دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ ماں جی نے مجھے حکم دیا میں آپ کو کھانا کھلا کر آؤں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور میری طرف دیکھا۔ کھا لیں ورنہ مجھے ماں جی کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ پتہ ہے وہ بھی کھانا نہیں کھا رہی۔ آپ کھائیں گے تو وہ کھائیں گی۔ مجبوراً میں نے ہاتھ بڑھا کر روٹی توڑی۔ چند نوالے کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ بس اب لے جاؤ۔ مجھے معلوم ہے آپ 3 روٹی کھاتے ہیں، آپ نے آدھی بھی نہیں کہی۔ اس نے ٹرے کا جائزہ لیا اور میں نے اس کا۔ آج وہ پہلی بار مجھ سے اتنا سارا اور بے تکلف ہو کر بول رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے اس نے سلام دعا اور چند الفاظ سے زیادہ گفتگو نہیں کی تھی۔ میں نے ایک بار پھر کھانا شروع کر دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں 3 روٹی کھاتا ہوں؟ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو مچھلی اچھی لگتی ہے، آپ گڑ والے چاول شوق سے کھاتے ہیں، برسات میں آم کے سوا کچھ نہیں کھاتے۔ ابھی برسات کہاں آئی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ آپ کو پتلون قمیض اچھی لگتی ہے، سردیوں میں کوٹ پہنتے ہیں، پچھلے سال پہاڑوں پر گئے تھے اور آپ کو چپ رہنا اور ویرانوں میں پھرنا پسند ہے۔ اس کا لہجہ شوق سا ہو گیا تھا۔ میں نے سر ہلایا۔ تم سب اماں جی نے بتایا ہوگا، مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ وہ ہنسی۔ تو اور کون بتائے گا؟ ماں جی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں نے بغور اسے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، چھوٹی سی سرخ ناک، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور سیاہ بال۔
چھریرا جسم۔ میرے یوں دیکھنے پہ وہ شرما گئی اور خود میں سمٹنے لگی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں چونکا اور خفیف سا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا آج تم میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس سے پہلے کبھی تم نے مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ آج ماں جی بہت پریشان ہیں، میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ہمت کر کے آپ سے بات کرنے چلی آئی۔ تو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ پہلے لگتا تھا، جب یہاں آئی تھی تو آپا نے بتایا تھا آپ مختلف آدمی ہیں، زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے ڈر کر آپ کے سامنے چپ ہو جاتی تھی۔ شجاع بھائی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بابا کے فیصلے سے مطمئن ہیں اور بالآخر مجھے زبردستی کاکل بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں چپکے سے غائب ہو جانا چاہیے۔ اس وقت سے پہلے حویلی والوں کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے، جب تک ٹیسٹ کی تاریخ نہیں گزر جاتی۔ لہٰذا جیسے ہی حویلی میں خاموشی چھائی، میں نے چند جوڑے کپڑے اور اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھا۔ مزے کی بات ہے، یہ بیگ شاہد بھائی پہلی بار کاکل جاتے وقت لے کر گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ بیگ مجھے گفٹ کر دیا۔ رات 12 بجے جب چاروں طرف ہو کا عالم تھا، سب گھر والے اگلے صحن میں چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ میں واحد فرد تھا جو شدید گرمی میں بھی اندر سویا کرتا تھا۔ ماں جی فجر میں اٹھتی تھیں اور میرے کمرے میں لازماً آتی تھیں، اور اس وقت میری گمشدگی کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ بہرحال 4 گھنٹے میں خاصی دور نکل جاتا۔ ملک وال سے نکل کر میں نے نہر کے کنارے سرگودا کا رخ کیا۔ مجھے امید تھی صبح تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سرگودا سے مجھے آگے کہیں جانے کے لیے بس مل جاتی۔ راستے میں کبھی کبھی چند گھڑی سستانے کے لیے رک جاتا تھا۔ صبح تک کوئی 12-13 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس رات میں نے بہت سے تماشے دیکھے، ایسے تماشے جن کے بارے میں صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ اس رات دیکھ بھی لیا۔ نہر کے کنارے قطار در قطار درخت تھے۔ ایک ایسے ہی جھنڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے چوڑیاں کھنکنے اور نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو میں ٹھٹک گیا۔ میرے ذہن میں چڑیلوں اور پچھل پیریوں کے وہ سارے قصے گھوم گئے تھے جو میں بچپن میں سنتا آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے جذبات میں ڈوبی مردانہ آواز نے سارا معاملہ آن واحد میں کھول کر رکھ دیا۔ یہ محبت کا مارا کوئی جوڑا تھا جو رات کے اس پہر ماں باپ کی عزت قدموں تلے روند رہا تھا۔ ہنسی اور درختوں سے آنے والی حیوانی آوازوں نے بتایا کہ وہ ہر حد پار کر چکے تھے۔ میں اس سے کوئی 2-2.5 میل آگے جواریوں کی ایک ٹولی ملی۔ میری آہٹ محسوس کر کے وہ اتنے بدحواس ہوئے کہ تاش کے پتے اور رقم چھوڑ کر نہر میں کود گئے تھے۔ اس تماشے نے مجھے محظوظ کیا تھا اور میں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک جگہ 2 رسا گیر چوری کی بھینس کو نہر عبور کرانے پر آمادہ کر رہے تھے اور تاریکی میں پانی میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک اور مقام پر درختوں کے جھنڈ کے اندر سے مجھے چھن چھن کی آواز آئی اور کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے جواب دینے یا رکنے کے بجائے رفتار تیز کر دی۔ نام لینے والی میرے پیچھے آنے لگی۔ بلا شبہ یہ خوف کا مقام تھا، لیکن میں نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے چوڑیوں کی کھنک کے ساتھ نسوانی ہنسی نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ آواز نے خاصی دیر تک میرا پیچھا کیا اور پھر چپ ہو گئی۔ قریبی مسجد میں اذان کی آواز سن کر نہر کے کنارے سوتا بوڑھا مزدور نہر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ کسان اپنے کھیتوں کا رخ کر رہے تھے۔ جب صبح کی روشنی پوری طرح پھیلی تو چمکتے چہروں کے ساتھ بچے بستے سنبھالے اسکول کا رخ کر رہے تھے۔ رات بیت چکی تھی، لیکن میں نے اسے آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ ایک جھگی ہوٹل سے ناشتہ کر کے میں نے بس اسٹینڈ کا رخ کیا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ میں لاہور یا راولپنڈی کا رخ کروں گا۔ یہ دونوں بڑے شہر تھے، یہاں مجھے قدم جمانے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جاتا۔ مگر جب میں بس اسٹینڈ پہنچا، لوگ آواز میں آواز ملاتے ڈرائیور کے گرد جمع ہونے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے ان کو کھانا کھانے کا موقع دیا جائے یا پیسے دلوائے جائیں، مگر ڈرائیور ان دونوں باتوں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ جھگڑا بڑھا اور
مسافر ڈرائیور کو زبردستی نیچے اتار کر لے گئے۔ 2 افراد 30-40 افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جھگڑا ہوٹل تک جا پہنچا تھا۔ جب ہوٹل والے نے مسافروں کا مطالبہ سنا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ وہ کھانا دوبارہ کھلانے کو تیار تھا اور نہ پیسے واپس کرنے کو۔